नाज़रीन, 23 मई 2015 को मैं वाशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा के शहर टैलहसी के लिए फ्लाई कर रहा था तो मेरी साथ वाली सीट पे एक तकरीबन 80 साल की अमरीकी खातून बैठी थी। जब मेरा उनसे गुफ्तगू का आगाज हुआ तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जिंदगी में 4 शादियां की और वो अपनी दूसरी शादी से होने वाली नवासी की ग्रेजुएशन की तकरीब जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में होनी थी उसमें शिरकत करने के लिए जा रही हैं। मैंने जब उनसे पूछा कि आपको कभी अफसोस नहीं हुआ कि आपकी 3 शादियां नाकामी पर मुंतज हुई, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि शादी कोई पिंजरा नहीं होती है जिसके अंदर जब आपको सांस आना बंद हो जाए तो जरूरी नहीं होता कि आप उसके अंदर रहें, आप मूव ऑन कर सकते हैं। क्या एक फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिका की औरत और क्या एक थर्ड वर्ल्ड पाकिस्तान की औरत, क्योंकि अक्सर कदामत परस्त तबके की जानिब से यह कहा जाता है कि जो खवातीन पढ़ लिख जाती हैं उनमें तलाक की शरह उन खवातीन की निस्बत ज्यादा होती है जो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं। क्या वजह है कि जब हम लोग कर्ज उठाकर अपनी बहनों और बेटियों की शादी करते हैं, तमाम तर उनको जहेज देकर भेजते हैं ताकि वो अपने ससुराल में खुश रहें, लेकिन हमें खबर आती है कि कभी सास ने तानाजनी की, हमें खबर आती है कभी सास ने पेट्रोल डाल दिया और हमारी बेटियां, हमारी बहनें रोती हुई जब वापस आती हैं तो बापों के और भाइयों के दिलों पर जो बीतती है वो इस मुआशरे का एक ऐसा अलमिया है जिस पर हम बात करना तो दूर की बात, इशारतन भी अगर कोई उसकी जानिब जिक्र करे कि हम इस सारी सूरत हाल को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं तो उसके खिलाफ हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में इस तमाम तर मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोहतरम खलीलुर रहमान कमर साहब, मारूफ ड्रामा निगार हैं। खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। मोहतरमा नाहिद बेग ने मुझे ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, वकील हैं, समाजी कारकुन हैं। और मोहतरमा एलिया ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और समाजी कारकुन हैं। एलिया, वेलकम टू द शो। खलील साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। आप क्या समझते हैं कि जिन मशरकी अक़दार का हमें बहुत फ़ख्र है, उन मशरकी अक़दार की मौजूदगी में पाकिस्तान में तलाक की जो शरह में इजाफा है, जो फैमिली कोर्ट्स में बच्चों के जुदाई के मनाजिर हैं, उनकी वजह क्या है खलील साहब? पहली बात तो मुझे ज़रा दोबारा याद दिलाइएगा कि वो कौन सी फ्लाइट थी जिसमें वो खातून मिली थी आपको? सर, मैं वाशिंगटन डीसी से फ्लोरिडा जा रहा था 30 मई 2015 से फ्लोरिडा जाने वाली जिस फ्लाइट में वो खातून आपको मिली थी और जिनको कोई शर्मिंदगी नहीं थी, उनको मेरी तरफ से यहाँ पाकिस्तान से वाया फ्रैंकफर्ट एक लानत भेजिए कि वो 4 शादियां करने के बाद उनको कोई शर्मिंदगी नहीं थी। तो इट मीन्स शी वाज द पर्सन हु वाज रॉन्ग, शी चीटेड ऑन अ फ्यू पीपल एंड दैट्स व्हाई शी हैड टू मूव ऑन टू फ्यू न्यू मेन। ये एक वो फिलॉसफी है। मैं हैरान हूँ कि आप यहाँ कह रहे हैं कि आपको मान है अपनी सोशल नॉर्म्स के ऊपर। आपको कोई नॉर्म्स नहीं है, वरना ये मौजूद छेड़ने की जरूरत नहीं थी। हाउ कैन यू प्लीड अबाउट दैट वुमन हु इज मैरिड 4 टाइम्स और आप उसको बता रहे हैं एज एन एग्जाम्पल टू माई पीपल, टू माई गर्ल्स? नो वे। We live in a very different social setup. हमारे यहाँ जब मैं finish you start with your question. हमारे यहाँ हमने जिस सोशल सेटअप को पाला है उसमें निकाह आपके ब्रिटिश लॉ ने आके डिफाइन किया, ये कॉन्ट्रैक्ट है। मेरा रिलीजन ने इसको कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन नहीं किया हुआ। इट इज समथिंग मोर देन एंड बिगर देन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये नहीं, खलील साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो तलाक के इजाफे की शरह है उसकी वजह क्या समझते हैं आप? मैं अर्ज करता हूँ, सबसे बुनियादी वजह बाप का एक जगह पर इंतहाई घटिया रोल है कि वो अपनी बेटियों से शादी के वक्त ये नहीं पूछते कि जिनसे उनकी शादी हो रही है वो शख्स पसंद है उनको। अगर दिस पर्टिकुलर राइट इज गिवन टू माई वीमेन हियर, आपके 70 to 80% ऑफ योर सोशल इश्यूज विल बी रिजॉल्व। आप एक लड़की को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, बड़ा एहसान करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बाकी की उसने उम्र आपने 20 साल 22 साल के बाद 50 55 60 साल गुजारनी है, उस पर आप अपना हुक्म चला के एक ऐसे शख्स के साथ उसको रवाना कर देते हैं जिसको वो पसंद नहीं करती। आपकी पगड़ियाँ, आपके तरले, ये वो जुल्म हैं जिन्होंने हमारी बच्चियों को बदकिस्मती से बाज़-औक़ात ऐसे रास्तों पर डाला जो तलाक पर मुंतज होती है। लेकिन खलील साहब, जो लोग पसंद की शादी करते हैं उनमें भी तलाक की शरह काफी ज्यादा है और पाकिस्तान के अंदर तो पसंद की शादी को बड़ा मायूब भी समझा जाता है। ये पसंद की शादी करने वालों की एवरेज बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पाकिस्तान में। सबसे पहले तो ये समझिए, अब सिंस यू पीपल लिव इन अर्बन एरियाज तो आप वहीं से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं
آپ جائیے اپنے انٹیریئر میں, وہاں تو پسند کی شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک, تو اکا دکا ایک آدھ ایگزامپل ہوگی یا لڑکی گھر سے بھاگ جائے گی, وہ بغاوت کرے گی. تو اور جب ہم اس ڈاٹا کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں جا کے اپنے ان اربن ایریا کے ساتھ, تو اس یہ تو نیگلیجبل ہو جاتا ہے جا کے. ایشو از ناٹ اونلی دا اربن ایریا گرلز, ایشو از دا گرلز آف دا ہول پاکستان. اچھا ایلیا, آپ بھی یہ ساری گفتگو سن رہی ہیں, خلیل صاحب کا کہنا ہے کہ ایک عورت کا ایک سے زائد شادیاں کرنا معیوب ہے, اور آپ سمجھتی ہیں کہ عورت کیا اگر کوئی ریلیشن شپ کام نہیں کر رہا, اگر اسے ایک شادی کے اندر ایبیوز کا سامنا ہے, تو وہ اس ریلیشن شپ سے موو آن نہ کرے بلکہ اسی ہدایت پر عمل کرے کہ اب اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے گا؟ یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ عورتوں کو ایسے ڈیمونائز کیا جاتا ہے. اگر وہ طلاق جو ہے, اپنی طلاق کا حق جو ہے کسی کے پاس, ہر انسان کے پاس ہوتا ہے, اس کا استعمال کریں. چاہے ان کی 4 شادیاں جو ہیں اگر وہ سکسیڈ نہیں ہو سکی, ان کی کسی بھی وجہ سے اپنے شوہر سے نہیں بن سکی, تو آپ نے خود ہی پہلے سے اسٹیبلش کر لیا کہ وہ چیٹ ہی کر رہی ہوں گی, حالانکہ ایسی کوئی بات انہوں نے خود نہیں بتائی یا ہوا نہیں ہے. تو یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو, مردوں کے اندر جو ہے مرد چیٹ بھی کرتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ مرد کی فطرت کے اندر شامل ہے کہ وہ اگر ایک سے زیادہ ریلیشن شپس رکھتا ہے تو اس کو, عورت کو برداشت کرنا چاہیے, عورت کو برداشت کا درس دیا جاتا ہے, صبر کرنے کا کہا جاتا ہے. لیکن اگر خواتین جو ہیں وہ کسی ابیوسو ریلیشن شپ سے, ابیوسو میرج سے جو ہے وہ وہاں سے اسے چھوڑیں, کوئٹ کریں, تو ان کو اس بات کے اوپر ہمارے معاشرے نے اتنا زیادہ اس ڈیورس کے ورڈ کو اسٹگمیٹائز کر دیا ہے کہ ایک جو طلاق یافتہ عورت یا لڑکی ہوتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک بوجھ ہے سوسائٹی کے اوپر, اپنی فیملی کے اوپر. اسی لیے آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پیرنٹس بتاتے ہیں کہ اب تمہارا جنازہ ہی گھر سے آئے گا. یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلقہ بیٹی مردہ بیٹی سے بہتر. مطلقہ, جی بالکل. تو یہ آپ ہماری یہ اس کے رویے, سوسائٹل رویے جو ہیں ان کی وجہ سے یہ اس طرح ہوتا ہے, کیونکہ جو طلاق یافتہ لڑکی ہوتی ہے اس کے پھر صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے گھر میں اور جو اس کی بہنیں وغیرہ ہیں اس کے اوپر بھی ایک داغ لگ جاتا ہے کہ یہ اس گھر میں تو طلاقیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ ہم رشتہ نہیں کر سکتے. تو یہ اس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے, اور اس سے یہ رویہ ہم تب بدلیں گے, یہ ڈیمونائز کرنے کا جو طریقہ ہے, جب اس کو ہم ایک طرح سے, یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ نے خواتین کو ان کا حق نہیں دینا ہے کہ وہ خود اپنے فیصلے خود کر سکیں, ڈیسائیڈ کر سکیں. اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو طلاق کا ڈیمانڈ کرنے والی عورتیں وہ پتہ نہیں کیا خطرناک ہے, اور وہ کیا ہے, اگر طلاق جو ہے, طلاق کو اس طرح کوئی شوق سے, مرضی سے اس طرح نہیں ہوتا کہ کسی کو شوق ہے طلاق کا. اگر اف اٹس ناٹ ورکنگ آؤٹ, ظاہر ہے کوشش تو کرتے ہیں کہ وہ ہو جائے ریلیشن شپ. وین یو آر واکنگ انٹو ا ریلیشن شپ یو ٹرائی ٹو اسٹیبلش یور ٹائز, اور وہ اس طرح سے ہو کہ آپ یہ جو الزام ہے ایلیا کہ پڑھی لکھی خواتین میں طلاق کی شرح زیادہ ہوتی ہے ان خواتین کی نسبت جو پڑھی لکھی کم ہوتی ہیں, یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی مضحکہ خیز بات ہے, کیونکہ پڑھی لکھی جو خواتین ہیں وہ اپنے حقوق جان جاتی ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی نے ان کے اوپر یہ ایک صدیوں سے ان کے اوپر ایک پریکٹس اپنائی ہوئی ہے کہ جو خاموش رہ کے سب کچھ سہتی جائیں, کچھ نہ کریں, چپ رہیں بالکل, اس کو وہ ڈیفائی جب کرتی ہیں, وہ اپنے آواز اٹھاتی ہیں, تو وہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ حقوق کی آگاہی جب ان کو ہو جاتی ہے, وہ آواز اٹھاتی ہیں, جب وہ پڑھ لکھ جاتی ہیں, تو اس کو وہ پھر وہ دے ریفیوز ٹو بی سائلنسڈ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے تو یہ ہم نہیں اس کو برداشت کریں گے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا ہسبینڈ اگر ہمیں مارتا ہے تو ہم برداشت کر لیں. ناہید, آپ ایک وکیل بھی ہیں, آپ روز کورٹ روم بھی جاتی ہیں, آپ نے بہت زیادہ سیپریشن کے کیسز بھی دیکھے ہوں گے. جب ایک طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک مرد کی زندگی بھی نئی ڈگر پر چل نکلتی ہے, ایک عورت بھی ایک نئی ڈگر کو اپنا لیتی ہے, لیکن جو سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں ناہید وہ بچے سفر کرتے ہیں. تو ان بچوں کے متعلق نہ مرد سوچتا ہے, نہ شوہر سوچتا ہے, نہ عورت سوچتی ہے, نہ بیوی بن کے سوچتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ اگر یہ کافی ساری جو یہ شادیاں ہو جاتی ہیں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, تو یہ ایک ٹرینڈ جو ہے یہ نیگیٹو ٹرینڈ ہے. میں آپ کو جنوری اور یہ جو فیبرری اس وقت جا رہا ہے اس کی میں شرح بتا دوں. لاہور ڈسٹرکٹ میں 2500 ڈیورسز ہوئی ہیں. اب 2500 جو ڈیورسز ہوئی ہیں ان میں سپین کون سا ہے, وہ کپل جن کو 2-2.5 سال ہوئے ہیں ان کی شرح طلاق وہ زیادہ ہے, اور یا جن کی شادی کو 30-35 سال ہو گئے وہ لوگ ڈیورس کر رہے ہیں. دونوں میں سیکریفائس کا یہ عمل ہے کہ چونکہ بچے ہو گئے تھے اس لیے ہم نے, بچے اب فارغ ہو گئے ہیں, اب ہمیں ڈیورس چاہیے, اور جو ینگ کپل ہے وہ کہتا ہے ابھی بچے نہیں ہوئے ہمیں ابھی ڈیورس دیتے. ایک تو ان کے یہ ریزنز ہیں, اور اس کے علاوہ ملٹیپل ریزنز ہیں.
ملٹیپل کہ جی ہمیں خرچہ اس طرح نہیں ملتا, یا مین جو سب سے پہلی بات آتی ہے کہ جی شادی ہو گئی ہے لیکن میل چائلڈ نہیں ہے, چونکہ میل چائلڈ نہیں ہے اس لیے ہم نے دوسری شادی کرنی ہے, یا پھر ڈیورس ہو جاتی یہ بڑا اہم ہے نکتہ اور ہے, نہ ہو تو پھر مار دیا جاتا ہے. اور دوسرا وٹا سٹا جو ہوتا ہے, وٹا سٹے کی جو شادی ہے کہ ایک بہن ایک سائڈ پہ چلے گئی اور اس کی بہن اس سائڈ پہ, اگر اس نے کچھ کہہ دیا یا وہاں کوئی پرابلم آ گئی ہے, مانیٹری آ گئی ہے, یا ادروائز بچوں میں آ گئی ہے, یا وہ اینی تھنگ مطلب لائک دیٹ, تو وہ دوسرے پہ بھی افیکٹ کر رہی ہے. خلیل صاحب یہ جو موروثیت کا تصور ہے کہ ہم نے اپنے میل پروجنی کو ہم نے اپنی جائیداد پاس آن کرنی ہے, اس کی وجہ سے اکثر دیکھا گیا ہے کہ شوہر بیویوں کو بچے پیدا کرنے والی مشین بنا لیتے ہیں, پہلی بیٹی, دوسری بیٹی, تیسری بیٹی, چوتھی بیٹی, جب تک بیٹا ہو نہیں جاتا تب تک اس بیوی کی شامت برقرار رہتی ہے. خلیل صاحب کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ ایک منٹ پہلے تو میں اس پرٹیکولر بات کا جواب دے دوں. جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ 4 شادیاں جو اس عورت نے کی ہے وہ پرائڈل ایریا, دیٹ لکس ویری بیڈ, اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ ایک عورت مشکل پہ پھنس گئی ہے, غلط آدمی اس کو مل گیا ہے تو اس کے پاس رائٹ نہیں ٹو گیٹ ڈیورس. دیٹ از given by the religion, that is given by the law, that is given by the moral values. تو پہلے تو اس کو کنفیوز گفتگو نہ کیجئے یہاں کہ خدا نہ خواستہ I am pleading this کہ بھائی عورت کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے ڈیورس لینے کا. بھائی if you happen to choose a wrong man, it is good to just get rid of them, rid of him. سوال یہ ہے کہ this should not be taken as a pride کہ آپ نے 4 شادیاں کی ہیں ہاں اور آپ کو کوئی گلٹ نہیں ہے, تو آپ پتہ کرائیں اپنا. میں آپ کو یہاں سب کانٹیننٹ میں بتاتا ہوں, یہ خالی خالی باتیں کر دینا, آ کے کہہ دینا اور اپنا ان کو غلط تربیت دینا میری بچیوں کو از ویری رانگ. پاکستان میں 80 to 90% جو نارمل مین ہے وہ کبھی عورت کو اس وقت تک ڈیورس نہیں کرتا جب تک اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ نہیں لیتا. یو گو اینڈ کلیکٹ دی ڈیٹا. لیکن اگر بیوی شوہر کے رنگے ہاتھوں پکڑ لے, ہمیشہ بہنیں غیرت پر کرنے والے پر بولتے رہیے. خلیل صاحب بہنیں غیرت پر کیوں قتل کرتی ہیں؟ جی میں I'll then stop talking to you. Don't interfere when I'm talking, okay? When you were talking I didn't interfere. Please تھوڑی سی رسپیکٹ سے بات کریں. What do you mean? سر آپ بہت جب میں بول رہا ہوں nobody should speak. ٹھیک ہے, میں نے کسی کا آپ نے بولا ڈائریکٹلی ہنٹ کیا مجھے, ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا. اب آپ اپنی باری پر میرے خلاف بولیے گا, ٹھیک, بٹ ڈونٹ اسپیک while I am talking. آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں خلیل صاحب. ہاں خلیل صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو بچہ پیدا کرنے والی مشین بنا لیتا ہے جب تک لڑکا پیدا نہیں ہوتا. 5 بہنوں کے بعد ایک بھائی پیدا ہوتا ہے اور اس عورت کی صحت برباد ہو جاتی ہے اور وہ اس بیوی کے اندر کشش نہیں پاتا. اس کے بعد ایکسٹرا میرٹل افیئر کی طرف جاتا ہے اور وہ بیوی اپنے بچوں کی وجہ سے کمپرومائز کرتی رہتی ہے. خلیل صاحب دیکھیے, آپ یہ جو سوال کو 2 حصوں میں رکھیے نا, پہلے حصے پر آئیے کہ وہ بیٹیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے. That's wrong. I do not agree with that. ٹھیک, That's it. That should be absolutely condemned by everybody. عورت کو بچہ پیدا کرنے والی مشین نہیں سمجھنا چاہیے. We should be giving respect to the woman. اور کسی بھی صورت میں ایسے کوئی کام نہیں کرنے چاہیے جو اس کی صحت پر, اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو ایک عورت اپنی مرضی سے اپنے شوہر کو بتائے بغیر نس بندی کروا سکتی ہے؟ Of course not. یہ ایک میوچل ریلیشن شپ ہے, وہ بات کرے اس سے. اگر شوہر نہیں مانتا, ہمیں اس سے تو مثال پتا ہوں گے نا جب وہ اپنے شوہر سے بغیر ڈسکس کیے. نہ شوہر کو ایسا کرنا چاہیے. when both are living in a mutual bonding, تو they should be talking to each other. اچھا ایلیا, یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہی ہیں. پاکستان کے اندر ونی کی رسم ہے, پاکستان کے اندر سوارا ہے. ناہید بیگ جس طرح سے کہہ رہی ہیں بٹا سٹا کا مسئلہ ہے. پاکستان میں غیرت کے نام پر لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. خلیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں اس میں جو میل ہوتا ہے اسے بھی رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے دوسری خواتین کے ساتھ, لیکن کبھی بھی
بھی گھر کی خواتین نے یا خاندان کی خواتین نے غیرت میں آ کر مردوں کو قتل نہیں کیا. تو ایلیا یہ جو ہمارے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہم ان سے کب چھٹکارا پائیں گے؟ دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اگر عورتیں بھی غیرت کے نام پہ قتل کرنا شروع کر دیں تو کوئی مرد شاید باقی نہ رہے اس دنیا کے اندر. کالے ہرن کی طرح نایاب ہو جائے گا. یہ کہنا کہ صرف مرد تبھی طلاق دیتا ہے جب تک وہ اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ لیتا, اس سے پہلے وہ طلاق دینا اتنا ایک جنرلائزیشن ہے. آپ نے صرف 3 لفظ ادا کرنے ہوتے ہیں, وہ طلاق ہو جاتی ہے. مرد اپنی ٹاکسک میسکولینٹی کے اندر آ کے غصے میں آ کے اپنی مردانگی دکھانے کے لیے طلاق دے دیتے ہیں عورت کو, بعد میں پھر پچھتاتے ہیں کہ ہم نے کیوں 3 لفظ دے دیا. وہ اتنا آسان ہے, آپ نے 3 لفظ اپنے منہ سے ادا کرنے ہوتے ہیں. عورت اگر آن دی ادر ہینڈ کھلا لینا چاہے تو وہ اتنا اس کا جو ایک ٹائرنگ پروسیس ہے, کورٹ میں جانا پڑتا ہے, اس کو اپنا جو وہ ایلیمنی ہوتی ہے وہ گیو اپ کرنی پڑتی ہے. اگر وہ خود اپنا رائٹ پہلے تو رائٹ ٹو ڈیورس ملتا ہی نہیں ہے نکاح نامے کے اندر, وہ کٹوا دیتے ہیں اس سیکشن کو. اگر ان کو ملا ہوا ہے تو وہ اگر کھلا لیتی ہے تو کھلا لینے کا پروسیس اتنا برا ہے, ان کو کورٹ جانا پڑتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, اور وہ اکثر کیسز میں ہوتا ہے کہ وہ ان کو مینٹیننس بھی نہیں ملتی اور چائلڈ سپورٹ کچھ ملتا نہیں ہے. تو یہ بالکل ہم یہ غلط ڈائگنوسس کر رہے ہیں اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 80% 90% مرد جو بیچارے ہیں وہ تنگ آ کر جب ان کو اور کوئی چارہ نظر نہیں آتا وہ اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں تو پھر وہ کرتے ہیں. اور آپ بالکل صحیح کہیں کہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, اور یہ ہم جب بہت عام ہے کہ 4 شادیاں کہتے ہیں کہ باقی ساری اسلام کے اندر جو حکم ہے وہ آپ بھول جائیں, اور کوئی اب یہ آپ کو 4 شادیوں والی بات تو ہر مرد کو یاد رہتی ہے اور وہ ہر جگہ پہ اس کی بات کرتے ہیں, اور ہم مطلب دیکھتے ہیں گلوریفائی اس کو میڈیا میں کیا جاتا ہے. ڈرامے ہمارے ایسے بنتے ہیں ٹی وی کے اوپر, ٹاک شوز کے اوپر جو ہے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے ہماری 3 بیویاں ہیں اور 4 بیویاں ہیں اور ہم اس کو وہ بالکل ٹھیک ہے. مجھے ناہید ایک بات بتائیے گا کہ عرب کے قبائلی معاشرے میں تو خواتین خود اپنے شوہر کے لیے جوان بیویاں تلاش کرتی ہیں, لیکن جو بر صغیر کی عورت ہے جو پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش میں جس کی اپ برنگنگ ہوئی ہے وہ سوتن کا لفظ بھی برداشت کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہوتی. آپ سمجھتی ہیں کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان شادی کے بعد جو کشش کا رشتہ ہے وہ صرف اور صرف بچوں کی وجہ سے برقرار رہتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ میں عرب کو مثال نہیں لے سکتی, میں یہی کی آپ کو مثال دوں گی کہ جیسے ہم اپنے گھر میں بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں, باپ کو دیکھتے ہیں, دادا کو دیکھتے ہیں, دادی کو دیکھتے ہیں, نانا کو دیکھتے ہیں, نانی کو دیکھتے ہیں, اور ویری سیلڈم ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی ایسے رشتے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ کوئی دوسری شادی ہوتی ہے. ہم نے مطلب شروع سے یہی دیکھا ہے. اسی طرح جب ہماری اپ برنگنگ ہی ایسی ہوئی ہے تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آگے ہماری جہاں شادی ہوگی وہاں پہ سول ایک ہی بیوی ہوگی اور ہمارے آگے بچے ہوں گے, ہمارا ایک فیملی نیوکلیئر یونٹ ہوگا, یہ کمپاؤنڈ فیملی نہیں ہوتی, اقتصادی حالات نہیں ہوتی. اچھا, اسی طرح جس طرح آپ پوچھ رہے تھے کہ یہ سوتن کا لفظ جو ہے یہ مے بی اٹ از ڈرائیو فرام یہ جو ہمارا بر صغیر جو پہلے تھا سوتن جو ہوگی کہ وہ تن کو جو ہے وہ شیئر کر رہی ہے اس طرح سے. ادروائز اگر ہمارا لا جو کہتا ہے, ہمارا جو سوسائٹی کیا کہتی ہے, جو بیسڈ ہے ہمارے اپنے ریلیجن کے اوپر بیسڈ ہے, لیکن پاکستان میں اور بھی تو ریلیجنز ہیں, ان کے اپنے جو ہے ویلیوز ہیں, وہ اس طرح اپنی جو میٹریمونیل سروسز جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. لیکن ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ پہلے آپ جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے آپ اس کی کفالت پوری کریں. کیا آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ آپ دوسری کی طرف چلے جائیں؟ آپ ادھر پورے نہیں کرتے, ادھر دیکھتے نہیں ہیں اور ادھر چیک کریں کی بنیاد بنا کے آپ دوسری شادی کرنا اور اس شادی کو ایکسپٹیبل کہنا ٹھیک ہے نا؟ نہیں, یہ شادی اس لیے کہنا کہ جی آپ نے ایک میل چائلڈ نہیں پیدا کیا تو آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, یا آپ اس وجہ سے بھی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آپ نے پسند کی شادی کر لی, آپ نے شادی جو ہے اس لیے بھی کرنی ہے کہ جی میری ماں کو وہ پسند تھی, میں نے اپنی پسند کی کر لی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اولاد تو مرد کی وجہ سے ہوتی ہے, عورت کی وجہ سے تو ہوتی نہیں ہے. یہ تو مرد ہے جس نے وہ بایولوجی کی نالج نہیں ہے نا ہمارے لوگوں کو کہ وائی کروموسوم ڈٹرمن کرتا ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی پیدا ہوگی. ایگزیکٹلی. خلیل صاحب, ایک بہت بڑا ایشو جو شادی کے علاوہ پاکستان میں لڑکیوں کے حقوق کے حوالے سے ہے وہ کم عمری کی شادی ہے. خلیل صاحب, پاکستان کے لاء میں 16 سال منیمم ایج ہونی چاہیے لڑکی کی شادی کے لیے اور لڑکے کی 18 سال جو کہ ڈرائیونگ اور ووٹ کی ایج ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کا جو قدامت پرست طبقہ ہے, جو پاکستان کا مذہبی طبقہ ہے, وہ اس پابندی کو, اس قانونی پابندی کو غیر شرعی قرار دے کر کم عمری کی شادیوں کو فوقیت دیتا ہے. اندرون سندھ میں دیکھ لیں, آپ جنوبی پنجاب میں دیکھ لیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس رجحان کو کیا ریورس کرنے کی ضرورت ہے اگر ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ رجحان نہیں ہے, یہ کہیں کہیں ایسا ہو رہا ہے. اور پہلے مجھے ایک بات تو بتائیے کہ یہاں کیسے الاؤ کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو بھی ہے تو آپ 4 شادیوں کے اوپر اگر بات کرتے ہیں, میں نے تو آگے پلیڈ نہیں کیا 4 شادیوں کو,
آپ 4 شادیاں قرآن کی آیت ہے, ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ اس کے خلاف بات کر سکیں, آپ اپنا منہ بند رکھیے اس حوالے سے. نہیں 4 شادیوں ایک منٹ رکیے نا, اب لیٹ می فنش. جی ابھی بات ہوئی ہے 4 شادیوں کے بارے میں, مرد پلیڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ ایلیا نے کیا نا بات. ارے بھائی بات سن لو, بجلی پہ بولو تو خود بول لو. جی خلیل صاحب, ابھی یہ پوائنٹ ریز کیا گیا, یہ ہمیشہ مارجن لیا جاتا ہے یہ بات کہنے کے لیے. میں یہاں آیا ہوں, میں نے بالکل بھی 4 شادیوں کی حمایت میں کوئی بات نہیں کیا, لیکن وہ قرآن کی آیت ہے, آپ اس کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتی. پہلی بات, کسی نے بھی نہیں اس کے بارے میں بات کی. since you're referring to what I said, میں نا اگر آپ نے وہی کام کروانا let him complete. اس کے بعد ایلیا میں آپ کو پورا, میں آپ بولیے 2 دفعہ بولی, میں بیچ میں نہیں بولا. جی خلیل صاحب, منہ بند نہیں ہو رہا آپ کا. نہیں خلیل صاحب تھوڑی سی پلیز میری بات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. رسپیکٹ سے بات کریں. how you talk. This is not how you خلیل صاحب talk. ٹھیک ہے, ایک موقع دیں. خلیل صاحب یہ خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں جو ایلیا کی باتوں پر غصے میں آ گئے, مائک چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے شدید ناگواری کا مظاہرہ کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس بات کے اوپر رسپونڈ نہیں کریں گے جس طرح سے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. Stay with us. What is wrong with him? ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حقوق کے حوالے سے, اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے اوپر جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے, ویمن امپاورمنٹ کی جتنی ضرورت ہے, اب تک اس حوالے سے اس طرح سے کام نہیں کیا جا سکا ہے. ناہید بیگ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کے اندر خاص طور پر جو مڈل کلاس کی خواتین ہیں وہ تو پڑھ لکھ جاتی ہیں, اچھے عہدوں پر بھی پہنچ جاتی ہیں, لیکن پاکستان کی جو نچلی خواتین ہیں, نچلے طبقے کی, ان کی امپاورمنٹ کی کوئی بات نہیں کرتا. نہیں, امپاورمنٹ کی بات آپ لوگ کرتے ہیں, میڈیا کرتا ہے, ہم کرتے ہیں, اور خواتین کو جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی این جی اوز ہیں, سب کام کرتے ہیں, بات ہوتی ہے, لیکن جو اس کا آؤٹ پٹ ہے اور جو ریزلٹ آنا چاہیے وہ اس طرح نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ان کی ایکسس نہیں ہے. ہر چیز آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیجیٹلائز کر دی ہے, پھر آپ نے تھانے بنا دیے, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ آئی ٹیز پہ ہیں یا کچھ ہے. تو ہماری خواتین جو رورل ایریا میں ہیں وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے. ویسے اگر آپ ان سے کسی قسم کا حساب کتاب یا کام پوچھتے ہیں تو وہ زبانی ہر چیز بہت اچھی بتاتی ہیں. ان کے اندر بڑا ہنر ہے, ان کے ہاتھوں میں بڑا ہنر ہے, بڑی طاقت ہے, بڑی جو ہے وہ پروڈکشن ہے, لیکن وہ چونکہ اس طرح سے پڑھی لکھی نہیں ہوتی, اس طرح سے وہ آگے آ نہیں سک رہی ہوتی. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری خواتین دیہی علاقوں میں ہیں ان کو وہ سہولت نہیں ہے, ان کو ہائیجینکلی سہولتیں نہیں ہیں, وہاں پبلک واش رومز نہیں ہیں, اور نہ ان کی وہاں تک ایکسیس آتی ہے. آپ دیکھیں وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہیں, وہ گھروں میں بھی کام کرتی ہیں, لیکن جہاں پہ بات آتی ہے لکھنے پڑھنے کی یا ایکسیس اس نیو ٹیکنالوجی کی, وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتی. وہ کیوں نہیں پہنچی کہ بہت چیزیں وہاں پہ ان کو ٹریننگ ہی نہیں. ایلیا, پاکستانی مرد اکثر ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ عورت ناقص العقل ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں عمومی طور پر جو مرد ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ بہت تضحیک آمیز رویے سے بات کرتے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو آپ نے اس کا عملی مظاہرہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے دیکھا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہیں, ہم بہت آرام سے بات کر رہے تھے, ایک بہت ہی سول طریقے سے گفتگو ہو رہی تھی, لیکن وہ اس بات پہ کہ میں نے ان کی ایک بات پہ ان کی کرٹیسائز کر دیا کہ وہ میری بات کا ہی جواب دے کے کر رہے تھے, اس بات سے وہ شو سے اٹھ کے چلے گئے. جس ٹاکسک میسکولینٹی کا میں نے پہلے بات کی تھی کہ اس کا ایک ایگزامپل ہے کہ ان کو دے کانٹ ایکچولی ٹالریٹ کہ اے وومن از اسپیکنگ اینڈ اے وومن ہیز ہر اون اوپینینز, اور وہ ان کو جو ہے ان کی بات کا جواب دے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ناقص العقل جو ہے نا وہ اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کو جو ایک عورت جس کو پتا ہو اپنے اس کے اوپینینز بھی ہوں, اس کو اپنے حقوق کا بھی پتا ہو, اس کو مرد کی برابری کرنے کا بھی پتا ہو, اسے یہ پتا ہو کہ مرد کس طرح سے پیٹریارکی اس کے اوپر ظلم کرتی ہے یا اس کو پیچھے رکھتی ہے یا اس کے خلاف ڈسکریمنیشن کرتی ہے, تو وہ عورت ان کے لیے ان کو تھریٹن کرتی ہے, وہ اس سے انسیکیور ہوتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے یہ تو پھر ہماری جو اسپیس ہے وہ بھی لے لے گی اگر یہ ایک مردانگی ہرٹ ہوگی تو ان کی جو بالکل مردانگی ان کی ہرٹ ہوتی ہے. میں یہاں پر اس پلیٹ فارم پر آپ سے
شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے زندگی میں ایک دفعہ طلاق کے تلخ تجربے سے گزرنا پڑا, اور میں نے اس سارے پروسیس میں جتنی بھی ویمن رائٹس کی بات ہے ان پرنسپل میں ان سب سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن ایک پرسنل ایکسپیرینس کے طور پر میں شیئر کر رہا ہوں کہ مرد اور عورت کو طلاق کا حق برابر ہونا چاہیے کیونکہ یہ قانونی معاہدہ ہے, لیکن عمومی طور پر خواتین بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہیں, بہت زیادہ امپلسو ہوتی ہیں. افتاد طبع میں اگر 10-15 منٹ کا غصہ آیا ہے تو وہ طلاق کے اوپر بھی آ جائیں گی, اور جب غصہ بیٹھے گا تو وہ اس کے اوپر دوبارہ سے ریکنسیڈر کریں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ کیا یہی وجہ ہے کہ شاید عورت کو خلا کا حق دیا گیا اور مرد کو طلاق کا؟ میں آپ سے ڈس ایگری کرتی ہوں, عورتیں زیادہ مردوں سے ایموشنل نہیں ہوتی. اٹ از ناٹ ا جینڈر تھنگ کہ عورت زیادہ ایموشنل ہے یا مرد زیادہ ایموشنل ہے. عورت زیادہ مضبوط ہوتی ہے, عورت کی اسٹرینتھ زیادہ ہوتی ہے, عورت جو برداشت کرتی ہے, مرد میرے خیال سے وہ نہیں اتنا زیادہ کیپیبل نہیں ہوتا وہ سب کچھ برداشت کرنے کے لیے. ایموشنل میرے خیال سے مرد زیادہ ہوتے ہیں, ان کی مردانگی زیادہ جلدی جو ہے وہ ہرٹ ہو جاتی ہے, جیسے ابھی ہم نے اس کا دیکھا. اور یہ بہت یہ کامن ہے, آئی ہیو ایکسپیرینسڈ دس لائک مینی ٹائمس. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا کہ کوئی مرد جو ہے وہ اوپینین سننے کے بعد میرے آئی ایم اسپیکنگ مائی مائنڈ تو اس بات سے وہ خوف زدہ ہو کر تو اس نے ریئیکٹ کیا. یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ, اور ہر ورکنگ وومن کے ساتھ یہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے ایسا کہ وہ جو ہے آپ کی بات ایکسیپٹ اگر وہ نہیں کرتے, وہ یہ نہیں کہ دلیل دیں گے آپ کی بات کے برابر میں, وہ یہ اس سے ہوں گے کہ وائی از شی اسپیکنگ ان دی فرسٹ پلیس, کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ طلاق, میرے خیال سے تو یہ طلاق کا جو اب ٹاپک ڈسکس کرنا, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ طلاق کو ہمیں اس کو اسٹگما نہیں سمجھنا چاہیے, چاہے مرد ہو یا عورت. مرد کا بھی اگر ریلیشن شپ صحیح نہیں چل رہا, مرد بھی طلاق دے دے تو کوئی فرق آج کے شو میں بات کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اکثر پاکستان میں خواتین شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتی ہیں, اسے بڑے فخر سے اٹیچ کرتی ہیں, لیکن جب خدا نخواستہ ڈائیورس ہوتی ہے تو اس کے بعد ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس میں, آئی ڈی کارڈ پہ, پاسپورٹ پہ, وہ تمام ایک بہت بڑی بیوروکریٹک ہیسل ہوتی ہے. کیا یہ ضروری ہوتا ہے شوہر سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ناہید کہ جو بیوی ہے وہ شوہر کا نام لگائے باپ کے نام کی جگہ؟ ناہید سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ ایز پر لا یہ بالکل ضروری نہیں ہے, ٹھیک, اور ایز پر ریلیجن, چونکہ میں ایک اسلامک اسکالر نہیں ہوں, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اسلام میں ریلیجن میں بھی بالکل ضرورت نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ خاوند بدل سکتا ہے آپ کا, لیکن باپ آپ کا وہی رہے گا. اس لیے جو آپ کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, آپ کی اپنی ایک شخصیت ہے, آپ کی اپنی ایک ریپرزنٹیشن ہے خاتون کی, تو اس کا نام وہی رہنا چاہیے جو اس کے باپ نے رکھا ہے, جو اس کی ولدیت ہے. آگے وہ یہ کہہ سکتی ہے, جیسے میں اپنا نام بتاتی ہوں کہ ناہید بیگ, ڈاٹر آف اکبر بیگ, وائف آف ڈاکٹر خلیق الرحمان, تو اس طرح آپ اپنا بتا سکتے ہیں کہ میں اس کی بیوی ہوں, لیکن بیٹی آپ وہی رہیں گی قیامت تک, قبر تک جانے تک وہی رہیں گی. دوسری اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ کیوں نام چینج کیا جاتا ہے. نام میں بھی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ آپ کے ٹریول ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جہاں آپ نے بتانا ہوتا ہے, جہاں پہ وہ پوچھا جاتا ہے کہ اسپاؤس کا نام, یا کوئی ایسی چیز جہاں پہ یہ بتانا ہو کہ آفٹر آپ کے ہسبینڈ کی طرف سے کہ آپ کی ماں یا آپ کی بیوی اور کسی بچے کی ماں کیا آپ اسی کی زوجہ تھی, تو شاید اس وجہ سے خواتین یہ کرا لیتی ہوگی. محبت اتنی نہیں ہوتی, محبت اپنے باپ سے ہی ہوتی ہے ہر بیٹی کو. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا ایک پروسیس دیکھیں, آپ اسکول سے لے کے ڈگری تک آپ کا ایک ہی نام چلنا ہے, آپ ادھر اگر اٹیچمنٹ ہوتی ہے. اور دوسرا بات یہ کہ اگر آپ مطلب جس طرح آپ نے کر لی, گریجویشن کر لی, آپ کی شادی ہو گئی, اس کے بعد آپ ماسٹرز کر رہی ہیں, اس میں آپ کے باپ کا نام چل رہا ہے, ادھر آپ کی شادی ہو گئی, آپ آئی ڈی کارڈ چینج کرنے جاتی ہیں, فلانی چیز کر رہی ہیں, نام یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑی دوسری ایک منٹ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اس نام اور ولدیت اور جو زوجیت ہے یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارا جو ڈیٹا بیس اس وقت نادرا کا چل رہا ہے, وہاں پہ یہ اسپیسیفکلی یہ بتایا گیا ہے, جو سکسیشن بھی آ رہی ہوتی ہے کہ باپ کی طرف سے جب آپ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایف آر سی ہر چیز جو ہے اسی طرح چلنی ہے, آپ کی لڑی بھی وہی چلنی ہے. اس میں آپ کی انہیریٹنس متاثر ہوتی ہے, اس کے لیے پھر کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں آپ کو قانون کے تحت. اگر آپ باپ کا نام چینج کر کے زوجیت میں جا ایڈوائز کریں گی کہ وہ اپنے نام کو کنٹینیو کریں, آپ کے اپنے باپ کا نام رکھیں, اور جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے زوجیت کی وہاں آپ لکھیں کہ زوجہ اس کا,
ادروائز آپ ولدیت آپ کی وہی رہے گی, اس کو مت چینج کرے, اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمارے قانون میں کوئی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی. میں بس یہ ایڈ کرنا چاہتی ہوں, بالکل ناہید صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہ ریلیجن کے اندر ہے نہ ہمارا قانون کہتا ہے. یہ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے, میرے خیال سے یہ پیٹریارکی نے بہت سارے جو ہے برڈنز ڈالے ہوئے ہیں عورتوں پہ. ان میں سے یہ ایک شامل ہے کہ جب تک آپ پروو نہیں کریں گی کہ وہ آپ کی کتنی اٹیچمنٹ ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور آپ کتنی کمیٹڈ ہیں اس ریلیشن شپ کو لے جانے میں, میرج کو سکسیڈ کرنے کے اندر, تو آپ تب تک وہ آپ کی جو لائلٹی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ پروو نہیں ہوگی. یہ پدرشاہی کا جو نظام ہے اس کی بہت سارے عورتوں سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, ان میں سے یہ ایک ہے. اور میرے خیال سے اس کو ہمیں اب وقت آ گیا کہ آپ تو کہنے کی کیا ضرورت ہے, میرے خیال سے اس کو ایکٹیولی ہمیں ڈیفائی کرنا چاہیے. اس کی سارے معاملات کو سمجھتی ہیں. ناہید بیگ نے اس کی قانونی منہ شگافیوں کے اوپر بھی بات کی, لیکن پاکستان کے اندر تو بڑی بڑی پڑھی لکھی خواتین بھی شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کا نام لگاتی ہیں ساتھ. دیکھیں وہ جب ایک نارم بن جاتی ہے کوئی چیز تو پھر اس کو سبھی فالو کر لیتے ہیں. اب سب لوگ اتنے گہرائی میں تو نہیں سوچتے کہ اس کا کیا مطلب امپلیکیشنز کیا ہیں اور کیا آگے چل گے. وہ ان کو رواج جب بن جاتا ہے تو پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہر عورت جو اپنا نام چینج کرتی ہے اپنے شوہر کا لگاتی ہے وہ پیٹریارکی کو سپورٹ ہی کرتی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نہ اس بارے میں سوچے, لیکن ہمیں میرے خیال سے اس کو ایکٹیولی اب ہماری نئی جو ہے وہ ایک فیمنزم کی ویو پاکستان میں آ رہی ہے جس کے اندر جو پہلے ایشوز نہیں ڈسکس ہوتے تھے وہ ہو رہے ہیں, ریپروڈکٹیو رائٹس ڈسکس ہو رہے ہیں. وہ سارے تو اس میں ہمیں کہ اکثر جب بھی لفظ فیمنزم استعمال کیا جاتا ہے, اب عورت مارچ بھی آنے والا ہے, تو جو فیمنزم ہوتا ہے وہ کیا مرد کی دشمنی پر بیس کرتا ہے؟ کیا تمام فیمنسٹ جو ہوتی ہیں یا ہوتی ہیں وہ مردوں کے دشمن بڑا مسکنسیپشن ہے کہ فیمنسٹ جو ہوتے ہیں وہ مردوں سے نفرت کرتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. فیمنزم کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایکوالٹی کے اوپر یقین رکھتا ہے. وہ یہ نہیں کہ ایک جینڈر جو ہے اس کی سپیریورٹی ہو جائے. اگر وہ ایکوالٹی ہے تو پھر وہ ہیومنزم ہونا چاہیے. ہیومنزم اس کے اندر ہے نا. پیٹریارکی کا نشانہ مرد بھی اسی طرح بنتے ہیں. جب آپ عورت پہ سارا کچھ کر دیں گے, عورت نے گھر ہی بیٹھنا ہے, مرد باہر جائے گا, باہر چلائے گا. فیمنزم استعمال کر رہی ہیں تو آپ لفظ فیمیل کے اوپر ایمفسائز کر رہی ہیں نا. جب آپ کہہ رہی ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں تو پھر ہمیں ان کے لیے ایک نیوٹرل ورڈ. یہ فیمنزم جو پورا جب یہ اوریجنیٹ ہوا ہے, یہ اس کے ریزلٹ میں جو اپریشن خواتین کا ایک پوری ہسٹری ہے کہ کیا اپریشن تھا, ان کو ووٹنگ رائٹس کب جا کے ملے. آپ ہسٹری اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. تو وہ اس کے وہ سارے رائٹس ان کے پاس نہیں تھے, تو وہ ایک پوری اسٹرگل اس کے پیچھے ہے. تو اٹ از اے ریسپانس ٹو دیٹ آل دی اپریشن دیٹ دے وینٹ تھرو. تو اس لیے یہ اس کے اوپر یہ ہے. اب آپ ٹرمینالوجی کے اندر جائیں گے تو وہ تو لمبی ڈبیٹ ہے, لیکن فیمنزم کا مطلب ایکوالٹی ہے. اس کا پدر شاہی جو معاشرہ ہے جو مردوں کو فیور کرتا ہے اس کو ایلیمینیٹ کرنا جو ہے وہ کرتا ہے. ابھی بھی جو ہمارے کچھ ایسے قبائلی علاقے ہیں یا فاٹا کے ساتھ ہے, پشاور سے آگے چل جائیں, وہاں ابھی بھی وزیرستان ہے, وہاں ابھی بھی خواتین کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہے. وہاں مرد نہیں ان کو ووٹ دینے دیتے. حق ہے لیکن وہ دیا نہیں جاتا. مطلب ان کو مرد نکلنے ہی نہیں دیں گے, ووٹ دیتے ہی نہیں ہے, مطلب منع کر دیتے ہیں اپنی عورت کو گھر سے نہیں نکلنے دیتے ہیں. قوانین موجود ہیں, موجود ہے جی. وہ ابھی 2 سال پہلے آیا تھا, اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ابھی بھی بہت ساری ریسٹرکشنز ہے. کاروکاری کا نظام ہے یہاں پہ, چائلڈ میرج ہے, ایسے مطلب وہ کام ہو جاتے ہیں جو کہ الاؤڈ نہیں ہے, جو ایز پر لا بھی الاؤڈ نہیں ہے, ریلیجسلی الاؤڈ نہیں ہے, وہ کام بھی ہو جاتے ہیں. تو لانگ مارچ یہ جو اور خواتین نکلتی ہیں اس کے بیچ میں, اس میں ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ ایک اویئرنیس دینی ہوتی ہے, خواتین کے رائٹس ان کو بتانے ہوتے ہیں اور معاشرے میں بتانا ہوتا ہے کہ خاتون سب سے پہلے وہ انسان ہے. نہیں یہ یاد رکھیں کہ خاتون نہیں وہ غلط ایسے ہی وہ لوگ یاد کرتے ہیں. میں بتا رہی ہوں کہ وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں اور غلط بات یاد کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میرے یہ ساتھی فیلو جو اٹھ کے چلے گئے نا, یہ ایسے لوگ بات کرتے ہیں اور ان کے خلاف بات کرتے ہیں, جبکہ میری بات سنیں, ایلیا نے کوئی غلط بات نہیں کی. میری بات سنیں, دیکھیں ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کو رائٹ ہے, وہ جو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, جو بتانا چاہتا ہے, دوسرے کا کام ہے اتنے ہی تحمل سے اس کو سن لیتا ہے. اور ہیلدی کرٹیسزم کہاں پہ منع ہے؟ وہ تو جو بات کر رہی تھی وہ سنتے. اور میں آپ کو یقین سے بتاؤں کہ میں تو اس پروگرام میں اتنی خوش ہوئی تھی کہ وہ آئے ہیں خلیل الرحمان رمدے صاحب, اور وہ شاید ہم کوئی خوبصورت ان کے اشعار سنیں گے, کوئی ان سے اچھی باتیں سیکھیں گے, کوئی ہماری بھی اصلاح کریں گے. وہ اتنے سینئر ہیں,
لیکن وہ کیا وہ ہم جیسی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہم ان کے آگے ہیں, ہماری تو اتنا تجربہ نہیں ہوگا جتنا ان کی عمر ہے, تو وہ کیا ہم دونوں سے مطلب ناراض ہو گئے. یہ تو مطلب مجھے تو آپ کیا سمجھتی ہیں ناہید کہ پاکستان میں مردوں کو عورتوں سے پیار ہو جاتا ہے, نفرت ہو جاتی ہے, لیکن وہ انہیں ایکوالٹی کے اوپر نہیں دیکھ سکتے, یا تو وہ اسے دیوی بنا لیتے ہیں یا اسے وہ باندی بنا لیتے ہیں, وہ اسے دوست بنانے پر آمادہ نہیں ہوتے. ناہید, یہی تو مردوں میں فالٹ ہے. اگر یہی مرد اصلاح کر لیں تو دیکھیں جو عورت اپنے میاں اپنے گھر والے کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہے تو خود ملکہ بن کے رہتی ہے, اور اگر اس کو غلام بنا کے رکھتی ہے تو خود غلام کی بیوی بن کے رہتی ہے. It's a beautiful saying. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور ناظرین جب آپ بریک سے واپس آئیں گے تو ایلیا سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جو پیٹریارکی ہے وہ خواتین کے اندر بھی ہو سکتی ہے, اور خواتین بھی خواتین کی مخالف ہو سکتی ہیں. عورت مارچ کے حوالے سے, فیمنسٹ موومنٹ کے حوالے سے, اس پر مزید گائیڈنس لیں گے ایلیا سے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم ایک. ناظرین, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خواتین کے حقوق کے حوالے سے. اس وقت ایلیا, پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو عورت مارچ کی مخالفت کرتی ہیں, جو فیمنزم کی مخالفت کرتی ہیں, اور وہ مردوں سے بڑھ کر خود ترقی پسند خواتین پر تنقید کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ اسٹاک ہوم سنڈرم؟ بالکل وہ بھی ہے. میں ان کو ایجنٹس آف پیٹریارکی کہتی ہوں, کیونکہ نہیں, ایجنٹ تو ایک کانشیس اینٹی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ غیر ارادی طور پر یہ کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں, آپ بالکل غیر ارادی طور پہ آپ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک کافی عرصے تک ایک جگہ پر آپ کو جو ہے وہ رکھا گیا ہوتا ہے, آپ کو غلام بنا کے رکھا گیا ہوتا ہے, تو آپ اپنی جو زنجیریں ہوتی ہیں غلامی کی ان سے پیار ہو جاتا ہے آپ کو. تو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا, انویزیبل ہو گئی ہیں ان کے لیے وہ زنجیریں جن سے پیٹریارکی نے سب عورتوں کو ایک طرح سے جکڑ کے رکھا ہوا ہے. میں ان کو ہمارا یا عورت مارچ کا دشمن نہیں سمجھتی, میں ان سے سمپتھی رکھتی ہوں, چاہے وہ ہمیں گالیاں دیں, چاہے وہ عورت مارچ کے اوپر جو بھی, کیونکہ وہ بھی وکٹمز ہیں اس پیٹریارکی کی, اور ہر عورت چاہے اس کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہے وہ وکٹم ہے. فیملی میں پرورش پائی, آپ کی اپ برنگنگ ویسے ماحول میں ہوئی جیسی شاید پاکستان کی 1 یا 2% لڑکیوں کی ہوتی ہے, اس کے باوجود آپ کو جب آپ بڑی ہو رہی تھی ایک خاتون کے طور پر, تو جو سوسائٹی آپ کو جو کچھ سکھاتی ہے آپ کو کانشیسلی اس میں سے کچھ انلرن کرنا پڑا؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. ہمیں بہت ساری ایز اے وومن, ہمیں جب گروئنگ اپ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے اتنا زیادہ جو ہے ایک سرٹن ایج ہوگی جس میں آپ کی شادی ہو جائے گی. اور ابھی بھی مطلب میری فیملی تو نہیں ہے, لیکن بہت سارے لوگ میری فیملی ممبرس جو ہیں میرے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ وائی از شی اسٹل ان میرڈ, اور یہ مطلب یہ میں ایک بہت مطلب میری جو سرکل ہے اور جو میری فیملی ہے وہ اتنی بیکورڈ نہیں ہے اس طرح سے, پروگریسو ہے, لیکن ان کو بھی جو ہے یہ اس طرح سے, اس کو یہ نہیں ہے کہ میرے لیے ایلین کانسیپٹ ہے کہ لڑکیوں کو فورس کرنا. جو لڑکی جتنی پڑھی لکھی نہیں ہوگی اس کے اوپر کا کیا لیول ہوگا وہ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں. بالکل, اور کیونکہ مجھے پتا ہے میرے رائٹس کے بارے میں, مجھے اویئرنیس ہے کہ کیا جس لڑکی کو اویئرنیس نہیں ہوگی, وہ اویئرنیس کیوں نہیں ہے, وہ اویئرنیس اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ اس کی غلطی تو نہیں ہے نا, وہ ہمارے پیٹریارکی کے نظام کی غلطی ہے. کیوں نہیں ہے خواتین کو اپنے حقوق کے متعلق؟ کیا پاکستان میں نصاب کے اندر ایسی چیزوں کو پڑھانا منع ہے؟ منع نہیں ہے, لیکن نصاب میں ہے نہیں. جیسے کہ ہم نے بھی ریکمنڈیشنز دی تھی, ہم نے کہا تھا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اسکول لیول میں آنے چاہیے, 8ویں کے بعد بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اب آپ کہہ رہے ہیں خواتین تو چھوڑے, مردوں کو بھی اپنے حقوق کا نہیں پتہ ہے. آپ صرف خواتین پہ نہ جائیں, ہم تو دونوں کی بات کرتے ہیں, ہمارے لیے مرد اور خاتون دونوں برابر ہیں. تو یہ جو اپنے حقوق کا جن کو نہیں معلوم ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ اویئرنیس نہیں گئی ہے. لیکن جیسے کہ یہ میڈیا اب آ گیا ہے, اس سے پہلے پرنٹ میڈیا تھا, ایک آگاہی مہم چلتی ہے. اب آپ دیکھیں عورت مارچ کی تو بات ہو رہی تھی, وہ ایک اویئرنیس ہے نا, خاتون کے بارے میں ایک اویئرنیس ہے کہ خاتون ایک انسان ہے, اس کے یہ رائٹس ہیں اور اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں, اس کو کہاں پہ پروٹیکشن چاہیے, اور وہ کہاں پہ کیا جو ہے اچیومنٹ کر چکی ہے, اور اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں. تو یہ ہے عورت مارچ کا. وہ کوئی لانگ مارچ نہیں کر رہی ہے, وہ کسی قسم کی جو ہے ڈسٹرکشن نہیں کر رہی ہے, ایک پودا ایک پتا کوئی چیز نہیں وہاں پہ ٹوٹتی ہے. وہ تو صرف آتی ہیں اور صرف اپنی ایک نمائندگی بتاتی ہیں کہ ہم بھی سوسائٹی کے ایکول شہری ہیں, یہاں پہ ہمارا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا باقیوں کا ہے, تو ان کو ڈیو رائٹس دیے جائیں. بہت شکریہ ناہید بیگ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایلیا زہرا اور اگر خلیل الرحمان قمر صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے. ناظرین, جب تک پاکستانی شاعر اس بات کے اوپر آمادہ نہیں ہوگا کہ محبوبہ چھینک بھی سکتی ہے یا اس کی آنکھ میں گد بھی جم سکتی ہے, وہ کبھی بھی عورت کو برابری کے حقوق نہیں دے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.